इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से और इसके साथ-साथ पाकिस्तान की जो इकॉनमी है या बाकी पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हवाले से भी बात करेंगे और साथ में हिंदुस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, जहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने दौरा किया है और वहाँ पे उन्होंने कहा कि बिज़नेस एंड इकॉनमी हमारा मेन फ़ोकस रहेगा। लेकिन उसकी दूसरी तरफ पाकिस्तान एक दफ़ा फिर आईएमएफ के सामने जाकर और $1 अरब की जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, उसकी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब वाशिंगटन में मौजूद हैं। लंदन जाते हुए उन्होंने लंदन से जाते हुए इसहाक डार साहब और मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की। क्या क्या चीज़ें हुई और हम किस मसले में इस वक्त फंसे हुए हैं, यकीनन ये डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उस तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं आईएमएफ लोन की और पाकिस्तान की क्राइसिस की। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो इस एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है कि उसको दोबारा रिवर्स करके अपने नॉर्मल हालत पे लेके आना काफ़ी मुश्किल है। नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई रास्ता होता है, लेकिन एक काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है। इसके साथ-साथ अभी नई हुकूमत के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ताह इस्माइल, वो जा चुके हैं वाशिंगटन में और कुछ बड़ी सख्त शराइत हैं उनकी तरफ से, आईएमएफ की तरफ से, जिनको मेरे ख्याल से वो करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। उसमें से क्या-क्या चीज़ें हैं मेन? एक तो ये है कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो एमनेस्टी दी हुई है इंडस्ट्री को, उसको आप रिवर्स कर लें। जो पेट्रोल डीज़ल है उसके ऊपर आप उसको महँगा करें, बिजली की प्राइसेस को बढ़ा दें और जो सैलरीड क्लास है उनके ऊपर भी नया टैक्स, यानी इनकम टैक्स की जो जो स्लैब है, यानी 5 लाख तक या 7 लाख तक था, उसको कम कर दें, वो 3 लाख तक ले आएँ। अगर किसी की सालाना इनकम 3 लाख रुपए है तो वो टैक्स वाली आमदनी है उसकी, उनसे आप पैसे लें। ये चीज़ हो रही है और ये किस चीज़ की वजह से हो रही है? $6 अरब टोटल ये प्रोग्राम था या है और $1-1 अरब डॉलर की हमें इसमें से किस्तें मिलती हैं। फिर हम यहाँ पे आके हिंदुस्तान में इस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उसके साथ बोरिस जॉनसन आए, गुजरात का दौरा किया, जो बड़ा एक इंडस्ट्रियल सिटी है हिंदुस्तान का, टेक्सटाइल की वजह से बड़ा फेमस है, दुनिया भर में माना जाता है और तकरीबन दुनिया के जो बड़े हेड ऑफ द स्टेट है, जिसमें ट्रंप, शी जिनपिंग और इज़राइल के नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल तो ये सारे लोग जो हैं, ये गुजरात आके और इन्होंने फिर दिल्ली का दौरा किया है। तो दूसरी तरफ वहाँ पे बाकी नए बिज़नेसेस की बात हो रही है, नए इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, नई-नई चीज़ों की, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम अभी भी अनफॉर्च्यूनेटली हम $1 अरब की किस्त के लिए एक मुश्किल सिचुएशन से हमें गुज़रना पड़ता है। क्योंकि नई हुकूमत को भी पता है कि अवाम पहले ही पिसी जा चुकी है, जो पिछले साढ़े 3 साल इमरान खान नियाज़ी साहब की हुकूमत में थे। तो उसके बाद मज़ीद बोझ डालना इनके ऊपर एक मुश्किल काम है और हुकूमत के लिए भी मुश्किल इसीलिए है कि अभी 6 महीने साल के बाद इलेक्शन होने हैं, तो उन्होंने भी, क्योंकि इमरान खान साहब तो निकल गए, वो तो यही कहते हैं कि मुझे इन्होंने बाहर कर दिया है, मेरे साथ ज़ुल्म कर दिया है, वो अपना विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए वो कहेंगे यार हुकूमत तो इनकी थी, इन्होंने क्या किया? हालाँकि 6 महीने या 8 महीने में आपकी पॉलिसीज़ को बनाना, इम्प्लीमेंट करना ये एक मुश्किल काम भी होता है। लेकिन क्या हम इन चीज़ों से सीखते हैं? क्या हमारे इर्द-गिर्द, हमारे पड़ोस-अड़ोस में क्या चीज़ें चल रही हैं? उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी बाकी चीज़ों को कैसे ओवरकम किया है? गुर्बत वहाँ पे भी थी, परेशानियाँ वहाँ पे भी थी, अब भी होंगी, हैं भी, लेकिन कम कैसे की गई? क्या ऐसा काम किया गया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो? इसके लिए असल में एक, जिसे कहते हैं कि सोचने के साथ-साथ प्रैक्टिकल काम करने की भी बड़ी सख्त ज़रूरत है। आज हमारे पास इंडस्ट्रियल सिटीज़ में से
کچھ شہر ہیں 3 یا 4 یا 5 میکسیمم جہاں پہ کچھ انڈسٹری ہمیں نظر آتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہم چائنا ٹریپ میں ہم نے اپنے آپ کو ایسے پھنسا دیا کہ ہم پوری کی پوری ایک کنزیومر مارکیٹ بن گئے۔ وہاں سے ہم کنٹینر کے کنٹینر لیتے ہیں اور یہاں پہ آ کے کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، پشاور میں، اسلام آباد میں وہ خالی ہوتے ہیں اور بکتے ہیں۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک شاپ میں جانے کا اتفاق ہوا یا اسلام آباد میں، تو وہاں پہ کروڑوں کا سامان پڑا ہوا تھا، مختلف چیزیں تھیں، ٹوائز تھے اور مطلب مختلف ایکسرسائزز کی چیزیں تھیں، مختلف چیزیں وہاں پہ موجود تھیں۔ یقین کریں اس میں سے تقریباً میں کہتا ہوں کہ شاید میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، لیکن میرے خیال سے 99% چیزیں جو تھی وہ چائنا کی اس شاپ میں بھری پڑی تھی، 3 فلور کی، کروڑوں کی روپے کا سامان وہاں پہ پڑا ہوا تھا۔ کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ پاکستان کی اپنی سائیکل بنتی تھی، بچوں کی سائیکلیں، بڑوں کی سائیکلیں بنا کرتی تھی، باقی جو ٹوائز وغیرہ ہیں، مختلف اور چیزیں ہیں، یہ بنا کرتی تھی، ایسا نہیں کہ نہیں بنتی تھی، لیکن آج وہ انڈسٹری ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ وہ مطلب سیٹ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا کرنا ہے انڈسٹری لگا کر، کبھی بجلی نہیں ہے تو کبھی امپلائیز نے اسٹرائک کر دی، کبھی کیا کر دیا، کبھی کیا کر دیا، کبھی حکومت کی طرف سے کوئی اور پالیسی آ جاتی ہے۔ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چائنا کو آرڈر دو، وہاں سے مال بناؤ، ٹھیک ہے، یہاں پہ لے کے آ جاؤ، $2 لاکھ کا مال لے آؤ، اگر اس میں $10,000 بچ جاتے ہیں تو برا کیا ہے، ویسے تو زیادہ بچتے ہیں۔ تو مطلب ان چیزوں کی وجہ سے ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر کوئی ورک نہیں کیا۔ سی پیک کے انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں، ایک میرے گاؤں کے پاس بھی بن رہا ہے۔ بھائی جس چیز کو ابھی سٹارٹ ہونا تھا وہ ابھی بننا شروع ہوا، جس نے اپنا کام شروع کرنا تھا اور جہاں پہ مطلب اسٹیل مل اور وہ ہے جی، ابھی ان کو جتنی الیکٹریسٹی چاہیے ان کو نہیں دی گئی۔ مطلب عجیب قسم کا تماشا ہے کہ ہم ایک ایک پیسے کے لیے یقین کریں کہ لٹرلی آئی ایم ایف کی منت کرنی پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ حکومت شاید ان کو کچھ چیزوں پہ راضی کر لے، میں بھی مفتاح اسماعیل صاحب، لیکن اس سے پہلے شوکت ترین صاحب کا بھی اس وقت بھی میں کہتا تھا، تجربہ کار فائنانس منسٹر تھے وہ بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے نرغے میں آ کے تو وہ بھی ذلیل و خوار ہو گئے، لیکن کیا وہ کسی چیز پہ مانیں گے؟ اس وقت لگتا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کسی چیز کے اوپر ماننے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ ہماری جو اکانومی کی پوزیشن ہے وہ انتہائی خراب حالت میں ہے۔ ڈالر ایک دفعہ پھر انٹر بینک میں 187 روپے کا اور اوپن مارکیٹ میں تقریباً 189 روپیز پہ جا چکا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے خان صاحب جو تھے، ان کے حماد اظہر صاحب انرجی کو دیکھنے والے، انہوں نے ایل این جی نہیں خریدی، اور جو پاور ہاؤسز چلتے ہیں گیس سے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس وجہ سے آئی ایم سوری ہم نہیں چلا سکتے، آپ کو بجلی پرووائڈ نہیں کر سکتے، اور 6000 میگا واٹ کا شارٹ فال اس وقت ہم لوگ فیس کر رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ تو یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں کہ ہم کیوں کر نہیں بیٹھتے؟ بنگلہ دیش نے مطلب اپنا سفر کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہ جا کے انہوں نے وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ بورس جانسن ہندوستان آتے ہیں، پاکستان کیوں نہیں آتے؟ ایک سوال ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں۔ سوال کا جواب بھی ہم اپنے پاس ہی خود کا ہی سوال ہے اور خود اس کا جواب دیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہماری ماضی میں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اب ناممکنات نظر آتی ہے، حالانکہ ناممکن اب بھی نہیں ہے، لیکن کیوں ان لوگوں نے اپنے ملک کے اوپر فوکس کیا، اپنی اکانومی کے اوپر فوکس کیا، اپنی فورن پالیسی کے اوپر فوکس کیا، اور اس کا رزلٹ آج ان کو مل رہا ہے۔ بڑے بڑے ہیڈ آف دا اسٹیٹس وہاں پہ آ کے وہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہاں پہ گجرات میں انویسٹ کرنا ہے، ہم نے بنگلورو میں انویسٹ کرنا ہے، ہم نے کشمیر میں جا کے انویسٹ کرنا ہے، جس کو ہم ڈسپیوٹڈ علاقہ کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہزاروں کروڑ کے حساب سے انویسٹمنٹس آ رہی ہیں وہاں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس طرف والی کشمیر میں تو نہ ہم خود کرتے ہیں، اور باہر والوں سے پھر وہ تو مطلب وہ کیوں آئیں گے؟ اگر ہم خود نہیں 10 روپے لگاتے تو اگلے باہر والے سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کے 20 روپے یہاں لگائے گا؟ پھر باقی ہمارے جو انڈسٹری ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتی گئی۔ اب کیا ہے؟ آپ کی انڈسٹری نہیں ہے، بے روزگاری ہے، کیونکہ بے روزگاری کا واحد حل یہی ہے کہ آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے۔
ہمارے ہاں سروس سیکٹر پھر کسی حد تک ہے، لیکن وہ آپ کی ساری اکانومی کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ آپ کی ایگریکلچر تباہ و برباد ہو گئی۔ ہم آلو، پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک ہم چائنا سے منگوا رہے ہیں۔ تو یار ہم خود کیا ہم نے مطلب ایسی چیزیں کیوں نہیں کی کہ ہم اپنی چیز مطلب ہم کہتے ہیں ایگرو بیسڈ کنٹری جی، اللہ نے ہمیں پتہ نہیں 4 موسم دیے اور پتہ نہیں کیا کچھ دیا، وہ سارا کچھ دینے کے باوجود بھی ہم اس چیز کو کڑا نہیں کر سکے۔ کیوں؟ ہماری کوئی پالیسی نہیں بنی، ہماری کوئی ول نہیں رہی، ہماری کوئی اس طرف توجہ نہیں رہی کہ یار یہ ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی کے بڑے لوگ ہیں، ان کے پیسے تھے، انہوں نے یقین کریں بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی انویسٹمنٹ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں وہاں پہ بجلی کا ریٹ کم مل رہا ہے، حکومت تنگ نہیں کرتی، ہمیں ویلکم کرتی ہے، تو بجائے یہاں پہ تنگ ہو کے اپنا پیسہ لگا کر جس کا کوئی آؤٹ کم بھی نہیں آتا، ہم وہاں کیوں نہ لگائیں۔ بہت سارے بڑے بڑے گروپس کی میں بات کر رہا ہوں، چھوٹے لیول کے لوگوں کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے لوگوں کی بات کرتا ہوں، جہاں پہ جن کے اربوں ڈالرز جن کے پاس ہیں اور یہاں پہ وہ کرتے رہے کام، تو وہ لوگ جا کر وہاں پہ چلے گئے۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے بہت سارے لوگ اٹھ کے تھوڑی بہت انڈسٹری وہاں پہ ہوتی تھی، پشاور میں تھی، گدون میں تھی، رسال پور میں تھی، نہیں رہی اب۔ یہی چیز ہے، بس کنٹینر کے کنٹینر آ رہے ہیں، جو انڈسٹری تھی اب وہ ویئر ہاؤسز کی شکل اختیار کر گئی۔ کنٹینر آؤ وہاں خالی کرو اور مارکیٹ میں جا کے بھیج دو۔ تو اب اس کے لیے اگر آپ کی کوئی ایک چھوٹا سا کارخانہ بھی لگا ہوتا ہے تو کم از کم 150 لوگ تو اس میں کام کر رہے ہوں گے۔ اگر بڑا سکیل ہے تو ہمارے وہ گاؤں کے پاس ایک یونٹ لگا ہے، خیر بہت بڑا یونٹ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کم از کم 200-300 ایکڑ کے اوپر انہوں نے وہ لگایا ہے، یہ ویم بورڈز وغیرہ وہ بناتے ہیں۔ یقین کریں کہ وہ فل کیپیسٹی پہ نہیں چل رہا، تب بھی 3,500 لوگ وہاں پہ اس وقت امپلائڈ ہیں، اور وہاں پہ پہلے لیبر جو کام کاج کے لیے چاہیے ہوتا ہے، یقین کرو پہلے لوگ پھر رہے ہوتے تھے 300-500 روپے میں، اب 1,000 روپے دے کے آپ کو لیبر نہیں ملتی وہاں پہ۔ کیا وجہ؟ صرف ایک فیکٹری لگی ہے اور وہ بھی فل کیپیسٹی پہ نہیں چلی۔ اگر وہ فل پہ چلتی ہے، اٹالین کچھ لوگ اس کے ساتھ ہے، جرمن کچھ لوگ اس کے ساتھ ہے، اور ہمارے وہاں خیبر پختونخوا کا ایک آدمی ہے اس نے لگا، تو اب اگر وہ فل کیپیسٹی پہ چلے تو کم از کم کہتے ہیں کہ 4 سے 5,000 لوگ ان کو چاہیے ہوں گے۔ یہ ایک جگہ کی بات کر، تو کتنی مطلب امپلائمنٹ کریٹ ہو سکتی ہے، اور ایک ایک پیسے کے لیے ہم اچھا وہاں کچھ دوستوں سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یار ہماری مارکیٹ جو ہے سینٹرل ایشین کنٹریز میں ہمارے پاس اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ہم مال پورا نہیں کر سکتے، مطلب باوجود اس کے کہ افغانستان میں حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی روڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود اتنا مال وہاں پہ جا رہا ہے، یہ ایک جگہ سے۔ اگر یہ پراپر ہم مطلب مسئلہ یہ مصیبت یہ ہے کہ ہم کبھی سوچتے نہیں ہے کہ یار ہم نے اس ٹریپ سے نکلنا ہے، ہم نے آئی ایم ایف کو سائڈ پہ کرنا ہے۔ یار میں یہ نہیں کہتا ان کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ وہ بینک ہے، وہ پیسہ اسی لیے دیتا ہے کہ اس سے انہوں نے کمانا ہے، غلطی ہماری ہے، اس غلطی کو ہم سدھار ہی نہیں رہے۔ ہم اپنے ارد گرد ہم جی سب کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے، لیکن ہندوستان کے ساتھ اگر ہم ہاتھ ملائیں گے تو پتہ نہیں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پالیسی کیوں نہیں چینج ہو رہی۔ کشمیر ہے وہی کا وہی پڑا ہوا ہے، نہ ہم لے سکتے ہیں نہ ہم دے سکتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے ہم باقی چیزوں کو بھی ہم نے وہ کیا ہوا ہے۔ یار اینڈ کر دو بھائی اس چیزوں کو اور اس طرف آؤ، کیونکہ اس ملک کو کم از کم کہیں جگہ جا کے کھڑا کرنا ہے۔ یا یہی مطلب ایک حکومت جائے گی، دوسری آئے گی اور جا کے آئی ایم ایف کے سامنے کہے گی سرکار ہمیں تو $1 ارب آپ نے آپ کی منت سماجت کر کے دے دے، اور لوگوں کو پھر جو ہے وہ مزید ذلیل کریں۔ تو یہ ساری چیزیں لرننگ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یقین کریں کہ سیریس نوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کرنا پڑے گا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، لیکن ہمیں اس طرف جانا پڑے گا۔ خیر ابھی مفتاح صاحب کیا کرتے ہیں، کیا نیگوسیشن ہوتی ہے، اور ہمارے اوپر عوام کے اوپر، اس میں بھی شامل ہوں، کیا کیا بم اکانومی کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے مزید کیا گرتے ہیں، یہ ابھی کچھ دنوں میں ہمیں مزید پتہ چلے گا۔ خیر اینی وے، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، اور ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔